अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में बहुत सारे अहकामात इंसानों के लिए मुहकमात की शक्ल में उतारे गए हैं, और यही वो अहकामात हैं जिनका सही इस्तेमाल, जिन पर सही अमल इंसानों के लिए रहनुमाई अता करता है, और उसी के नतीजे में अपने मिशन की तकमील और अपने मकसद की तकमील में आसानी फराहम होती है। तो आज हम जिसका मुतालिया कर रहे हैं वो है हज। और ये इस्लाम का पांचवा रुकन है जो हर साहब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है, और एक अजीम इबादत है जिसके बेशुमार रूहानी, अखलाकी, समाजी और माशी फ़वाइद हैं। कुरान और अहादीस में हज की बड़ी फजीलत बयान की गई है। सामिन इकराम, हज के मानी है अरबी ज़बान में ज़ियारत या कसद करने के, और हज में चूंकि हर तरफ से लोग काबे की तरफ ज़ियारत के लिए कसद करते हैं, इसीलिए इसका नाम हज रखा गया है। इस हज को समझने के लिए, यानी उन अहकामात कुरानी की तरफ जाने से पहले हमें वो जो है हालात को एक नज़र देख लेना होगा जिसके ज़रिए से ही हज हमारे ऊपर फ़र्ज कर दिया गया। सामिन इकराम, इन हालात के सिलसिले में अगर मालूमात करें तो कुरान मजीद ही हमें तफसीलात बताता है। ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है जो मुझे और आपको अता की गई है, और कोई मुसलमान, ईसाई या यहूदी ऐसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से वाकिफ न हो। दुनिया की 2/3 से ज़्यादा आबादी इनको पेशवा मानती है, और हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों इन्हीं की औलादों में से हैं। इन्हीं की रोशन की हुई शमा से दुनिया भर में हिदायत का नूर फैला है। 4000 से ज्यादा मुद्दत गुजरी होगी जब वो इराक के सरजमीन में पैदा हुए थे। उस वक्त सारी दुनिया खुदा को भूल चुकी थी। रोए जमीन में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो असल मालिक को पहचानता हो और सिर्फ इसी के आगे इताअत और बंदगी में सर झुकाता हो। जिस कौम में उन्होंने आंखें खोली थी वो उस जमाने में दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौमों में मानी जाती थी, लेकिन गुमराही में भी वही सबसे ज्यादा आगे बढ़ी हुई थी। उलूम फनून और सनत और हिरफत में तरक्की करने के बावजूद उन लोगों को इतनी जरा सी बात न सूझती थी कि मखलूक कभी माबूद होने का अहल भी नहीं हो सकता। इनके यहाँ सितारों और बुतों की परस्तिश होती थी। नजूम, फालगिरी, ऐब गोई और जादू टोटके और तावीज गंडे का खूब चर्चा इनके दरमियान था। जैसे आजकल हिंदुओं में पंडित और ब्रह्मी, इस तरह इस जमाने में भी जो है पुजारी का एक तबका था जो मंदिरों की महाफिजत भी किया करता था, लोगों को पूजा भी कराता था, शादी और गमी वगैरह की रस्में भी अदा करता था, और गैब की खबरें भी लोगों को बताने का ढोंग रचाया करता था। आम लोग इनके फंदे में ऐसे फंसे हुए थे कि इन्हीं को अच्छी और बुरी किस्मत का मालिक समझते थे। सामिन इकराम, इन्हीं के इशारों पर चलने वाले ये लोग थे। बेचूमो चरा इनके ख्वाहिशात की बंदगी करने वाला वो माहौल था, क्योंकि इनका गुमान उस वक्त के लोगों का इस तरह बना दिया गया था कि देवताओं के यहाँ इनके पुजारियों की पहुंच है, ये चाहे तो हम पर देवताओं की इनायत कर सकते हैं वरना हम तबाह हो जाएंगे। ये सोच उनके दिमागों में बिठा दी गई थी। पुजारियों के इस ग्रोह के साथ बादशाहों की मिली भगत जो है ऐसी थी कि आम लोगों को अपना बंदा बनाकर रखने में बादशाह पुजारियों के मददगार थे, और पुजारी बादशाह के। एक तरफ हुकूमत इन पुजारियों की पुश्त पनाही करती थी, दूसरी तरफ ये पुजारी लोगों के अकीदों में ये बात बिठाया करते थे कि बादशाह वक्त भी खुदाओं में से एक खुदा है और मुल्क और रैयत का मालिक है। इनकी जबान कानून है और इनकी रियाया की जान और माल और हर किस्म के इख्तियारात इन्हें हासिल हैं। इतना ही नहीं बल्कि बादशाहों के आगे पूरी बंदगी के मरासिम बजा लाने जाते थे ताकि रियाया के दिल और दिमाग पर इनकी खुदाई का खास जो है ख्याल मुसल्लत हो जाए, और ये सारे काम पुजारी किया करते थे। और हुकूमतें जो है बादशाहियत
وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایسے ماحول میں، ایسے زمانے میں، ایسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور لطف یہ تھا کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ خود پجاریوں کا گھر تھا، اور مطلب جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر مورتیاں بنایا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو مطلب جو ہے چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو جو یہ خود بناتے تھے اس سے بیزار ہو گئے تھے۔ انہوں نے خود مطلب جو ہے آگے بڑھ کر کہیں مطلب جو ہے قوم کو، اور کہیں خود اپنے باپ کو، اور خود اپنے ساتھیوں کو، اور کبھی نمرود کو انہوں نے للکار کر اس کے سلسلے میں آگاہی عطا فرمائی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو۔ آخر جو مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ وہاں کے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی رکھ دی، اور پھر مطلب جو ہے واپس آ گئے۔ آخر نمرود کے پاس ان کا مطلب جو ہے بلاوا آیا، اور پھر وہ پوچھا کہ آخر ان مطلب جو ہے بتوں کو کون مطلب جو ہے توڑا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام کوئی اور نہیں ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور انہوں نے ہی ان کو جو ہے اس سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اس وقت مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے سوال اس طرح داغا، کہا کہ یہ مطلب جو ہے بڑا بت ہی ہے، کیونکہ اس کے گلے میں کلہاڑی ہے، تو اس نے ہی سب کو مطلب جو ہے کیا ہے، ختم کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اس وقت ان کے آنکھوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا، ان کے مطلب جو ہے سماعتیں مطلب جو ہے وہ سن کر مطلب جو ہے دلائل کے ساتھ ان کے سامنے حقانیت آ گئی کہ یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود ہمارے تراش شدہ بت ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے انہیں مطلب جو ہے بات کو ماننے کے لیے اس بات کو تیار نہیں ہوئے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ کو مطلب جو ہے آگ میں ڈالا گیا، اور مطلب جو ہے آپ کو اس پر بھی مطلب جو ہے جب ڈالا گیا تو وہاں آگ ان کے لیے گلے گلزار بن کر مطلب جو ہے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے اور مطلب جو ہے حکومت کی طرف سے ان کو جو وطن بدر کر دیا گیا۔ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام یعنی ان کے بھتیجے اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر وہاں سے مطلب جو ہے نکل کھڑے ہوئے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے نقشہ ہے جہاں مجھے اور آپ کو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ ایسے وقت میں، ایسے آزمائش کے وقت میں کس طرح سے مطلب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے در بدر ہو کر اللہ کے دین کے قیام کے خاطر اسی فکر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے وہ مطلب جو ہے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی درمیان میں آپ علیہ السلام پر مطلب جو ہے اور ایک جو ہے یہ آزمائش آئی، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ آپ کو بڑھاپے یعنی 90 سال کی عمر میں صرف مطلب جو ہے 4 ماہ باقی تھے کہ وہاں مطلب جو ہے جہاں اولاد کی مایوسی ہو چکی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ یہ اولاد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ مطلب جو ہے ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے رہنمائی دی جائے، اگر میں مطلب جو ہے نہ رہا تو میرے اولاد انہیں جو ہے راہ حق کی طرف بلائے گی۔ یہ وہ مطلب جو ہے دل کی لگن تھی، یہ خواہش تھی جس کے لیے اللہ کے پاس انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد سے نوازا، اور اس اولاد کو سب سے بڑی آزمائش کی شکل میں جب وہ مطلب جو ہے بڑا ہو گیا تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اسے ذبح کر دیا جائے، اسے قربان کر دیا جائے، قربان جائے ایسی تربیت پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بچے کی ایسی تربیت کی تھی کہ جس کے نتیجے میں خواب مطلب جو ہے بیٹے کے سامنے اظہار ہوا تو اسماعیل علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ تربیت تھی جو مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اسی کے نتیجے ہی میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی اسی مکے کی وادی میں مطلب جو ہے آپ نے ان کی مطلب جو ہے کرنے کے لیے لے چلے تھے، مگر اللہ رب العالمین کسی کے قربانی مطلب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، مگر مطلب جو ہے کسی کے قربانی مطلب جو ہے نہیں لینا چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے اس ادا کو پسند کر کے وہاں ایک مینڈا بھیج کر وہاں ان کے لیے آسانی فراہم کر دی اور کہا کہ تم نے مطلب جو ہے اس حق کو ادا کر دیا ہے، اب ہم تم سے خوش ہیں۔ اسی کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سب سے بڑا مطلب جو ہے جو
लक़ब और जो मनसब दे दिया और जो रुतबा दे दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनके रब ने चंद बातों में आजमाया और वह इसमें पूरा उतर गया तो फरमाया कि मैं तुझको इंसानों का इमाम पेशवा बनाता हूँ, और इस गर्ज के लिए और मेरी औलाद के मुतल्लिक़ क्या हुक्म है। जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इनमें से जो जालिम होंगे इन्हें मेरा अहद नहीं मतलब जो है पहुंचता। सामिन इकराम, इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेशवाई मिली और मतलब जो है वो इस्लाम की आलमगीर तहरीक के लीडर बना दिए गए। अब इनको तहरीक की इशाअत के लिए ऐसे आदमियों की जरूरत थी जो मुख्तलिफ इलाकों को संभाल कर बैठ जाए और इनके खलीफा या नायब की हैसियत से काम ले। इस काम में 3 आदमी इनके लिए कुव्वते मतलब जो है बाजू बनकर साबित हुए। इसलिए इनमें से एक मतलब इनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो मतलब जो है हिजरत के साथ ही उनके साथ साथ मतलब जो है निकल गए थे। दूसरे इनके बड़े साहबजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सुनकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी जान की कुर्बानी चाहता है खुद अपनी गर्दन खुशी खुशी छुरी के नीचे रख दी थी। और तीसरा इनके दूसरे और एक बेटे ओ है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। ये मतलब जो है दोनों बीवियों से पैदा होने वाली ये 2 औलादे हैं। तो मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 2 औलाद और फिर लूत अलैहिस्सलाम के जरिए से इन्हें कुव्वत बाजू अता फरमाई। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि इधर उधर मतलब जो है इस हिजरत के दरमियान में घूम फिर कर तबलीग दीन के मराकिज कायम कर चुके थे, तो इन मराकिज की कंट्रोलिंग के लिए इनको सही मतलब जो है इनकी प्लानिंग के लिए उन्होंने जो काम किया वो ये है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शर्क़ उर्दन भेज दिया गया। यानी मतलब जो है भतीजे को आपने सदूम के इलाके में बिठाया, इनको आजकल मतलब जो है शर्क़ उर्दन या ट्रांस मतलब जो है जोर्डानिया के नाम से कहते हैं, याद किया जाता है। यहाँ इस वक्त की सबसे ज्यादा मतलब जो है जो कौम थी वो पाजी कौम मतलब वहां मुकीम थी, इसलिए कि इनकी इस्लाह मद्देनजर थी और साथ ही दूर दराज के इलाकों पर असर डालना मकसूद था, क्योंकि ईरान इराक और मिस्र के दरमियान आने वाले सब मतलब जो है तिजारती काफिले इसी इलाके से गुजरते थे और यहाँ बैठकर दोनों तरफ मतलब जो है तबलीग का सिलसिला जारी किया जा सकता था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शर्क़ उर्दन की तरफ मतलब जो है उन्हें मामूर कर दिया। और फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो छोटे साहबजादे थे इनको कनान के इलाके में आबाद किया। इनको आजकल फलस्तीन कहा जाता है। ये इलाका शाम और मिस्र के दरमियान वाक़ है और समंदर के किनारे होने की वजह से दूसरे ममालिक पर भी यहाँ से असर डाला जा सकता था। और यहीं से मतलब जो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम इस्राइल था, और पोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बदौलत इस्लाम की तहरीक मिस्र तक पहुंची थी। इनको इस तरह वहां पे मामूर कर दिया गया। तीसरा मतलब जो काम किया वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो हिजाज के मुकाम पर इन्हें मामूर कर दिया गया। बड़े साहबजादे इस्माईल अलैहिस्सलाम को हिजाज में मक्के के मुकाम पर रखा और एक मुद्दत तक खुद इनके साथ रहकर अरब के तमाम गोशों में इस्लाम की तालीम फैलाई। सामीन इकराम, ये 3 मतलब वो मुकामात थे जहां उन्होंने इन 3 मतलब जो है अशखास के जरिए से उन्होंने अपना जोरे बाजी को मुस्तहकम किया। तो इसके बाद मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ मतलब जो है दोनों बाप बेटे यानी मतलब जो है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्लामी तहरीक का वो मरकज तामीर किया जिसे खाने काबा के नाम से याद किया जाता है। ये अल्लाह के हुक्म के नतीजे में जो सारी दुनिया में मतलब जो है मशहूर है, और इस मरकज का इंतखाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया था और खुद ही मतलब जो है इस तामीर की जगह तजवीज की थी। ये इमारत महज एक इबादत गाह नहीं थी बल्कि मस्जिदें मतलब जो है हुआ करती थी, और इसका बल्कि इस अव्वल रोज ही से इसको दीन इस्लाम की आलमगीर तहरीक का मरकज और मतलब जो है तबलीग व इशाअत का करार दे दिया गया था। और इस मतलब जो है खाने काबा की जो तामीर की गई है, जिसका मतलब जो है कसरत करने के लिए लोग मतलब जो है पूरी दुनिया से वहां का सफर करते हैं, इसकी गर्ज ये थी कि एक खुदा को मानने वाले हर जगह से खींच खींच कर यहाँ जमा हुआ करेंगे, मिलकर खुदा की इबादत करेंगे और इस्लाम का पैगाम लेकर फिर अपने अपने मुल्कों को वापस जाएंगे। यही इज्तिमा था जिसका नाम हज रखा गया। सामीन कराम, और इसकी पूरी तफसील ये है कि इस मरकज के किस तरह तामीर हुआ, किन जज्बात और किन दुआओं के साथ दोनों बाप बेटों ने इस इमारत की तामीर की और कैसे मतलब जो है हज की इब्तिदा हुई। कुरान मजीद से बड़े मुफस्सिल अंदाज में कुरान के अलग अलग आयतों के अंदर इसकी तफसीलात बताता है। जरा आले इमरान आयत नंबर 96 से 97 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तफसील बताते हुए यूं इरशाद फरमाता है, यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए तामीर किया गया वही था जो मक्के में तामीर हुआ, बरकत वाला घर, सारे जहां
ایمان والوں کے لیے مرکز ہدایت، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو امن مل جاتا ہے۔ مزید مطلب سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسا پرامن حرم بنایا، حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے تھے، یعنی جبکہ عرب ہر طرف سے لوٹ مار قتل غارت گری اور مطلب جو ہے جنگ و جدال کا بازار گرم تھا، اس حرم میں ہمیشہ امن ہی رہا، حتیٰ کہ وحشی بدو تک ان کے حدود میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ پاتے تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ سامعین اکرام، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا بلکہ یک لخت مطلب جو ہے ریگستان تھا۔ ایسے ماحول میں ان باپ بیٹوں کے ذریعے سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور اسی خانہ کعبہ کی تعمیر کے نتیجے میں کیا مطلب جو ہے حال ہوا، وہ مطلب جو ہے ان آیتوں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ وہ ان کو آباد کر دیا گیا، ایسا پرامن مطلب جو ہے ماحول اور یہ وہاں پہ بنایا گیا کہ گرد و پیش میں مطلب جو ہے وہاں قتل غارت گیری اور لوٹ مار ہوا کرتی، مگر مطلب جو ہے اس کے قریب آنے پر، اس کے حدود میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی مطلب جو ہے شخص وہاں پہ غلط کام کرنے سے بھی مطلب جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مزید مطلب جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 126 سے 129 تک اللہ 125 سے 129 تک اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز و مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے مقام عبادت کو جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہدایت کی، ایک گھر کا طواف کرنے والے اور ٹہرنے والے اور رکوع و سجدہ کرنے والے لوگوں کے لیے پاک و صاف رکھو، جبکہ ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کا رزق بہم پہنچا دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والا ہو۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ پروردگار ہمارے اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے پروردگار، اور تو ہم دونوں کو اپنا مسلم متی و فرمانبردار بنا، اور ہماری نسلوں سے ایک ایسی نسل اٹھا جو تیری مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہمیں عنایت کی نظر رکھ کر تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے پروردگار، تو ان لوگوں میں انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیجیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے، یقیناً تو بڑی قوت والا اور بڑا حکیم ہے۔ یہ وہ آیات کریمہ ہیں جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی وہی اس کا ثمر ہے جو آج حج کی شکل میں، خانہ کعبہ کی شکل میں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں، تمام مطلب جو ہے انہی آیات کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جو دعا کی تھی وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب کہ ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا اور مجھ کو اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے مطلب جو ہے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جو کوئی میرے طریقے کی پیروی کرے تو میرا، اور جو میرے طریقے سے پھر جائے تو یقیناً تو غفور الرحیم ہے۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو تیرے اس عزت والے گھر کے پاس اس کے بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز کا نظام قائم کرے، بس اے رب تو لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال دے جو اس کی طرف کھینچ کر آئے اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، کیونکہ یہ تیرا مطلب تیرے شکر گزار بنے۔ یعنی اس دعا کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ان کو بتا دیا کہ کس طرح سے مطلب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اسی کا پھل انہیں عطا کیا گیا۔ یہ وہ دعائیں تھی جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اس حج کی ابتدا کا قصہ یہی ہے کہ جسے اسلام کا 5واں رکن قرار دیا گیا، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلے جس نبی کو اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے میں مامور کیا گیا تھا، مکے میں اس مشن کا صدر مقام تھا کعبہ، اور وہ مرکز تھا جہاں سے تبلیغ دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچائی جاتی تھی، اور حج کا طریقہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جو لوگ خدا واحد کی بندگی کا اقرار کریں، ان کی اطاعت میں داخل ہوں، خواہ وہ کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب ایک مرکز کے سے وابستہ ہو جائے اور ہر سال یہاں جمع ہو کر اس مرکز کے گرد طواف کریں، گویا ظاہر میں اپنی اس باطنی کیفیت کا نقشہ جما لیں کہ اس کی زندگی اس مطلب جو ہے پہیے کی طرح ہے جو مطلب جو ہے پہلے اپنے مرکز کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جس کے تحت مطلب جو ہے
حج کا مطلب جو ہے انتظام کیا گیا، اور اس طرح حج کی تبلیغ کا جو ہے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ سامعین کرام، خدا رب العالمین مطلب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد مطلب جو ہے جو وہاں مکہ میں لا کر بسائی گئی تھی، وہ کب اس دین سے مطلب جو ہے پھر گئی، اور کس طرح سے ان کو مطلب جو ہے انہوں نے اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ گئے، یہ مطلب جو ہے اندازہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال چند صدیوں میں یہ جو لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیم اور اس کے طریقے سب بھول بھال گئے، اور رفتہ رفتہ ان میں سب برائیاں پیدا ہو گئیں جو دوسری جاہلی قوم میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور اسی کعبہ میں جہاں مطلب جو ہے اللہ کے اس رسولوں نے یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے وہاں ایک مطلب جو ہے مرکز توحید قائم کیا تھا، اسی مطلب جو ہے مرکز میں ان مطلب جو ہے لوگوں نے ایک خدا کی پرستش کے لیے جہاں مطلب جو ہے تعمیر کیا گیا مرکز، سینکڑوں وہاں پہ بت رکھ کر انہوں نے اس کو مطلب جو ہے سجا دیا۔ اور غضب یہ تھا کہ خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے خود مطلب جو ہے ان کا بت بنا ڈالا۔ ان کی ساری زندگی بتوں ہی کی پرستش مٹانے میں صرف ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت اور آزمائشوں کا جو دور مطلب جو ہے سہا تھا، وہاں انہوں نے خود ہی ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اور قوموں کی بگڑی ہوئی حالت یہ تھی کہ ابراہیم حنیف کی اولاد نے لات، منات، حبل اور نشر اور یغوز اور عزا اور اصاف اور نائلہ اور خدا جانے کس کس نام کے بت انہوں نے بنائے، اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ چاند مطلب جو ہے ستارے یعنی زہرا اور مطلب جو ہے تارو اور زحل اور معلوم نہیں کس ستارے کو انہوں نے پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جن، بھوت، پریت، فرشتوں اور اپنے مردہ مطلب جو ہے بزرگوں کی وہ روحوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ جہالت کا زور یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ جب گھر سے نکلتے اور اپنے خاندانی بت انہیں اپنے پوجنے کو نہ ملتا تھا تو راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی چکنا سا پتھر نظر آ جاتا تو اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ پتھر بھی نہ ملتا تو مٹی کو لے کر ان کے ذریعے سے ایک بت بناتے اور مطلب جو ہے اس پر بکری کا دودھ چھڑک دیتے، اور مطلب جو ہے اس بت کے آگے وہ مطلب جو ہے خود ہی مطلب جو ہے ہاتھ پیر مطلب جو ہے گھٹنے ٹیک کر اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں لڑائی کی تھی تو انہی بت کے خلاف لڑی تھی، اور خود انہی کے گھر میں یہ بت گھس آ گئے تھے۔ سامعین کرام، کعبے کو انہوں نے دو مطلب جو ہے ایسی مطلب جو ہے یہ راہوں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ جہاں مطلب جو ہے حج کو انہوں نے ایک تیرتھ یاترا کی طرح جاترے کی طرح انہوں نے اس کو بنا لیا تھا۔ اس گھر سے توحید کی تبلیغ کے لیے جو بنایا ہوا جو گھر تھا وہ بت پرستی کی تبلیغ کرنے لگا تھا، اور پجاریوں کے سارے ہتھ گنڈے اختیار کر کے انہوں نے عرب کے دور نزدیک سے آنے والے جاتریوں سے نظر چڑھاوے اور اصول کرنے شروع کر دیے تھے۔ اسی طرح سارا کام برباد ہو گیا تھا جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کر گئے تھے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا طریقہ جاری کیا تھا اس کی مطلب جو ہے کچھ وجوہات تھی۔ اس کی طرف اگر چلے تو وہاں حج کی ان کی بگاڑ کیسا تھا اس کو ایک نظر دیکھتے ہوئے چلے۔ وہاں ان کا یہ حال تھا کہ اس جہالت کے زمانے میں حج کی جو درگت بنی ہوئی تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ایک میلہ تھا جو سال کے سال لگتا تھا۔ بڑے بڑے قبیلے اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ یہاں آتے اور اپنے اپنے مطلب جو ہے پڑاؤ الگ ڈالتے، ہر قبیلے کا ایک شاعر یا مطلب جو ہے ایک بھٹ اور اپنے قبیلے لوگوں کی بہادری، ناموری، عزت، طاقت اور سخاوت کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے مطلب جو ہے لگاتا تھا، اور ہر ایک ڈینگے مارنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششیں کرتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے کے ہجوم تک مطلب جو ہے نوبت پہنچ جاتی تھی۔ دوسری خرابی ان کی حج کی یہ تھی کہ کوئی فیاضی کا مقابلہ یہاں پہ ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کے سردار اپنی بڑائی جتانے کے لیے ڈینگے پر چڑھاتے اور مطلب جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اونٹ پر اونٹ کاٹتے چلے جاتے، اور اس فضول خرچی سے ان لوگوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا کہ اس میلے کے موقع پر ان کا نام سارے عرب میں اونچا ہو جائے اور یہ چرچے ہوں کہ فلاں صاحب نے اتنے مطلب جو ہے اونٹ ذبح کیے اور فلاں صاحب نے اتنے مطلب جو ہے اونٹوں کو لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اس مجلسوں میں راگ، رنگ، شراب، زنا اور ہر قسم کی فحش مطلب جو ہے کاری خوب دھڑلے سے ہوتی تھی، اور خدا کا خیال مطلب جو ہے مشکل ہی سے کسی کو آتا تھا۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، اس وقت کا حج کا حال یہ تھا کہ کعبے کے گرد طواف ہوتا تھا، مگر کس طرح عورت مرد سب ننگے ہو کر مطلب جو ہے گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت میں خدا کے سامنے جائیں گے جس میں ہماری ماؤں نے ہمیں جنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں عبادت ہوتی تھی، مگر کیسی؟ تالیاں پیٹی جاتی تھی، سیٹیاں بجائی جاتی تھی اور نرسنگے مطلب جو ہے پھونکے جاتے تھے، اور
خدا کا نام پکارا جاتا تھا، مگر کس شان سے کہتے تھے یعنی میں حاضر ہوں، میرے خدا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، مگر جو وہ تیرے ہونے کی وجہ سے تیرا شریک ہے تو اس میں سے میں مالک ہوں اور اس کی مالکیت کا بھی میں مالک ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ شرکیہ کلمات کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس وقت کا حج کا یہ حال تھا کہ خدا کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، مگر کسی بدتمیزی کے ساتھ قربانی کا خون کعبے کی دیواروں پہ لتھڑا جاتا تھا اور گوشت دروازوں پر ڈالا جاتا تھا، اس خیال سے کہ نعوذ باللہ یہ خون اور گوشت خدا کو مطلوب ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مطلب جو ہے اس وقت کا حال یہ تھا حج کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے 4 مہینوں کو جو حرام ٹھہرایا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی جنگ و جدال نہ ہو، یہ لوگ اس حرمت کو جس حد تک خیال رکھتے تھے کہ مگر جب لڑنے کو جی چاہتا تو ڈھٹائی کے ساتھ 1 سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال اس کا مطلب جو ہے بدلہ دے دیتے تھے، جس کو قرآن مجید نے نسی کے قانون کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ جو لوگ اپنے مذہب میں نیک نیت تھے انہوں نے بھی جہالت کی وجہ سے عجیب طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ کچھ لوگ بغیر مطلب جو ہے زیادہ راہ لیے ہوئے حج کو نکل کھڑے ہوتے، مانگتے مطلب بھیک مانگ کر مطلب جو ہے پیٹ بھر لیا کرتے۔ ان کے نزدیک نیکی کا کام وہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں اور خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، پھر دنیا کا سامان کیوں لیں۔ عموماً مطلب جو ہے حج کے سفر میں تجارت کرنے یا کمائی کے لیے محنت و مشقت کرنے کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ حج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور اسے بھی داخل عبادت سمجھنے لگ گئے تھے، اور بعض لوگ مطلب جو ہے حج کو نکلتے تو بات چیت کرنا ترک کر دیتے تھے۔ اس کا نام مطلب جو ہے حج مسمت مطلب یا گونگا حج کے نام سے اسے یاد کیا گیا۔ اس قسم کی اور غلط رسمیں بے شمار تھی جن کا حال بیان کر کے اس کا تاریخ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں ایسے مطلب جو ہے حالات میں کم و بیش 2000 سال مطلب جو ہے بیت گئے۔ اس مطلب جو ہے طویل عرصے میں کوئی نبی مطلب جو ہے وہاں پہ پیدا نہیں ہوا، نہ کسی نبی کی خالص مطلب جو ہے تعلیم عرب کے لوگوں تک پہنچی۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا پورا ہونے کا وقت آ گیا جنہوں نے کعبے کی دیواریں اٹھاتے وقت اللہ سے مانگی تھی کہ پروردگار ان کے درمیان ایک پیغمبر خود انہی کی قوم میں سے بھیجیو جو انہیں تیری آیات سنائے، کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پھر ایک انسان کامل اٹھا جس کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ کے نام سے جانا گیا، اور یہ مطلب جو ہے وہی شخصیت ہے جو آخری پیغمبر کے نام کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے منظر عام پر آئی۔ سامعین اکرام، ان لوگوں پر خدا کا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو کوئی اس گھر تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کر کے آئے، پھر جو کوئی کفر کرے گا یعنی قدرت کے باوجود نہ آئے تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی مطلب جو ہے تعمیر اور اس کے بعد مطلب جو ہے اس کے مطلب جو ہے حج کا اعلان مطلب جو ہے باقاعدہ طور پہ کیا، اسی کا مطلب جو ہے حکم ہے جو اس سورہ آل عمران 97 میں پہلا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح حج کا اثر نو آغاز کرنے کے ساتھ ہی جاہلیت کی وہ ساری رسمیں جنہوں نے حج کو مطلب جو ہے الگ الگ طریقے سے ڈھال لیا تھا، وہ پچھلے 2000 سے جو سال سے چل رہی تھی اس کا بالکل قمقہا کر دیا یعنی خاتمہ کر دیا۔ سامعین کرام، وہاں مطلب جو ہے خانہ کعبہ کے سارے بت توڑ دیے گئے اور خدا کے سوا دوسروں کی جو پرستش وہاں پہ ہو رہی تھی وہ قطعاً روک دی گئی اور سب رسمیں مٹا دی گئیں، میلے ٹھیلے تماشے بند کر دیے گئے اور حکم دیا گیا کہ اب جو طریقہ عبادت بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہاں اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کو یاد کرو اسی طرح جیسا تمہیں اللہ نے ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگ تھے۔ یعنی واضح طور پر حکم دے دیا گیا کہ اب جو طریقہ مطلب جو ہے وقت کے رسول بتا رہے ہیں یا مطلب جو ہے قرآنی آیات بتا رہے ہیں اس کے مطابق تم مطلب جو ہے وہاں کی عبادت کرو گے۔ دوسرا مطلب جو ہے جو کام ہوا وہ جو سورہ حج سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں مزید مطلب جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ حج میں نہ شہوانی فعل کیے جائیں گے، نہ مطلب جو ہے فسق و فجور ہوگا، نہ مطلب جو ہے لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ یہ حج کا
دوسرا قانون ہے جو بتایا گیا کہ حج کے موسم میں وہ جو کام کیا کرتے تھے ننگے مطلب جو ہے وہاں پہ کرنا اور مختلف مطلب ڈینگے مارنا وغیرہ وہ سارے مطلب جو ہے بند کر دیے گئے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرا جو حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 200 میں اس طرح مطلب جو ہے انسانوں کو دیا کہ پھر جب اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کرو گے بلکہ اس سے بڑھ کر کرو گے. یعنی شاعری کے ڈینگل اور باپ دادا کے کارناموں پر فخر اور بھٹی اور ہجو گوئی کے مقابلے سب بند کر دیے گئے اور کہا گیا کہ اب اس حج کے بعد تمہارا جو طریقہ کار ہوگا وہ اللہ کے ذکر ہوگا, اس کی بڑائی ہوگی. تیسرا مطلب جو ہے حکم مطلب جو ہے آیا سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو بلکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جہاں اونٹوں پر اونٹیں کاٹ کر مطلب جو ہے لوگوں کو کھلا کر اپنی بڑائی اور فخر کا مطلب جو ہے جو حال کر رکھا تھا ان سب کو ختم کر دیا گیا. فیاضی کا مقابلہ محض دکھاوے اور ناموری کے لیے ہوتے تھے, ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا طریقہ کار پھر زندہ کیا گیا کہ محض اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں گے تاکہ جو خوشحال لوگوں کی قربانی سے غریب حاجیوں کو بھی کھانے کا موقع مل جائے. اس کے بعد سورہ حج میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے ایک قانون ہمیں بتایا. حج کے تعلق سے وہ اس طرح تھا کہ ان جانوروں کو خالص اللہ کے لیے اسی کے نام پر قربان کرو, پھر جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹھہر جائیں یعنی جب یہ جان پوری طرح نکل جائے اور مطلب جو ہے حرکت باقی نہ رہے تو خود بھی ان میں سے کھاؤ اور مطلب جو ہے غریب لوگوں کو بھی کھلاؤ اور حاجت مند سائل کو بھی. یعنی یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اس کو جو قربان کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا اور کسی اور نام پر یہاں پہ قربانی نہیں ہوگی, یعنی شرک کا خاتمہ کر دیا گیا. نیا مطلب جو ہے حج کا جو قانون بتایا گیا اس میں مطلب جو ہے سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہاری پرہیزگاری و خدا ترسی پہنچتی ہے. یعنی قربانی کے خون کعبہ کے دیواروں سے لتھیڑنا اور گوشت لا کر ڈالنا موقوف کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ رب العالمین صرف تمہارے تقوی کو جانتا ہے. نیا مطلب جو ہے حج کے تعلق سے جو احکام آئے اس میں مطلب جو ہے ہم مجھے اور آپ کو سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کسی نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی یعنی لباس. اور مطلب جو ہے مزید سورہ اعراف 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کہو کہ اللہ تو ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں کہا گیا کہ اے آدم زادو ہر عبادت کے وقت اپنی زینت یعنی لباس پہنا کرو, یعنی برہنہ ہو کر طواف کرنے کی قطعی ممانعت کر دی گئی. اور نئے مطلب جو ہے قانون کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 37 میں یوں ارشاد فرمایا نسی تو کفر میں اور زیادتی ہے, یعنی کفر کے ساتھ ڈھٹائی کا اضافہ ہے. کافر لوگ اس طریقے سے اور زیادہ گمراہی میں پڑتے ہیں, ایک سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کا بدلے میں کوئی دوسرا مہینہ حرام کر دیتے ہیں تاکہ جتنے مہینے اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں اس کی تعداد پوری کر دی جائے, مگر اس بہانے سے دراصل اس چیز کو حلال کر لیا جائے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. سامعین اکرام حج کے مہینوں کا الٹ پھیر کرنے کی جو لوگوں نے مطلب جو ہے حرکتیں اور چالیں کی تھی اس کو مطلب جو ہے ختم کر دیا گیا اس آیت کے ذریعے سے, اور یہ حکم کے ساتھ حرام مہینوں کی لڑائی کے لیے حلال کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا. کہا کہ اب یہ نسی کا قانون نہیں چلے گا. نیکسٹ مطلب جو ہے یہاں پہ قانون مطلب جو ہے حج کے تعلق سے آیا سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زاد راہ ضرور مطلب جو ہے لے کر جاؤ اور دنیا میں زاد راہ نہ لینا آخرت میں زاد راہ نہ لینا زاد آخرت نہیں ہے, بہترین زاد راہ آخرت تو تقوی ہے. یعنی اس میں مطلب کہا گیا کہ تم بھوکے پیسے مطلب جو ہے فقیر کی حیثیت سے جانا تمہارے لیے صحیح نہیں بلکہ تم مطلب جو ہے زاد راہ لے کر جاؤ گے. اس قانون کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. اور حج میں روزی کمانے کی اجازت کے سلسلے میں جو مطلب جو ہے احکامات آئے اس میں 198 میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر تم کاروبار کے ذریعے سے اپنے رب کا فضل تلاش کرتے رہو, یعنی سفر حج میں کمائی نہ کرنے کو جو نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا اور روزی کمانے کو ناجائز خیال کیا جاتا تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا, اس کی تردید کر دی گئی. اور جاہلی رسم کا خاتمے کے سلسلے میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے گونگا حج بھوکا حج مطلب جو ہے اس کو روک دیا اور کہا کہ تقوی کی روش پر چلو گے اور اسی پر مطلب جو ہے عمل کرو گے. اس کے بعد جو قانون میقات مطلب جو ہے متعین کر دیے گئے, یعنی 7 میقات مطلب جو ہے کعبے کے اطراف
اطراف میں مطلب جو ہے جو حرم کے حدود ہیں اس میں مطلب جو ہے متعین کر دیے گئے، اور وہاں مطلب جو ہے وہ احرام مطلب باندھا جاتا ہے۔ احرام دراصل جو ہے فقیرانہ لباس پہن لینے کو کہتے ہیں، کہ سب امیر غریب جو ہے یکساں لباس کے ساتھ اس گھر کی مطلب جو ہے زیارت کے لیے، اس گھر کا طواف کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اس مطلب جو ہے ماحول کے اندر احرام پہننے کے بھی مطلب جو ہے قانون مطلب جو ہے ہمارے سامنے لائے گئے، اور کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے وہ قانون الہی ہے جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے انسانوں کو صحیح رخ کے ساتھ اللہ رب العالمین کا وہ مطلب جو ہے برگزیدہ بندہ مطلب جو ہے انسانوں کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نعرہ، ایک تلبیہ لوگوں کو سکھایا گیا، اور وہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مطلب جو ہے وہ کلمات ہیں جس میں انسان پکار کر یہ اقرار کرتا ہے کہ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مطلب جو ہے تلبیہ، یہ ہے وہ نعرہ جو مطلب جو ہے احرام پہن کر بندہ مطلب جو ہے اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، چاہے وہ عمرہ کی شکل میں ہو چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، یہ قصد کرنے کے بعد مطلب جو ہے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوت و فسق و فجور سے پرہیز کیا، وہ اسی طرح پلٹا جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سامعین کرام، اس فریضہ حج کی اہمیت کو بتاتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس گھر کو کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت میں قدرت رکھنے کے باوجود خسط نہ کرنے والوں کو کفر کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر مطلب جو ہے مزید آگے بڑھے تو وہاں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جو بات بتاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو شخص زادرہ اور سواری رکھتا ہو اور جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو اور پھر مطلب جو ہے حج نہ کرے تو اس حالت میں مرنا، کہ چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، سب یکساں ہے۔ سامعین کرام، مزید مطلب جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے یوں بھی مطلب جو ہے ہمارے سامنے مطلب جو ہے یہ بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جس کو کسی صریح مطلب جو ہے حاجت نے حج سے نہ روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والے مریض نے، اور پھر اس نے حج نہ کیا، تو اس حالت میں اسے موت آ جائے تو اسے اختیار ہے کہ خواہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ یہ وہ احکامات الہی ہیں جو قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس طرح حج کی مطلب جو ہے وہ تمام مطلب جو ہے غلط مطلب جو ہے چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ایک لمبے عرصے کے بعد وہ 200 صدیوں تک مطلب جو چلتی رہی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور پھر سے نئے حج کی مطلب جو ہے تفصیلات بتائی گئی، اور اس میں ارکان مطلب جو ہے واضح طور پر ہمارے سامنے آئے۔ آئیے 2-3 منٹ کے اندر ہم اس مطلب اس سے فائدہ ہونے والے کیا فوائد ہیں جس کے ذریعے سے حج میرے اور آپ کے لیے مطلب اتارا گیا ہے، اس پر مطلب جو ہے ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنی بات کے اختتام تک چلے۔ سامعین کرام، اس حج کے مطلب جو ہے جو اللہ رب العالمین نے حج جیسے ایک جو فرض عبادت ہمارے لیے متعین کی ہے تو اس کے کچھ فوائد ہے۔ سامعین کرام، جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس سے میرے اور آپ کے لیے بہت سارے فوائد، بہت ساری مطلب تربیت میرے اور آپ کے لیے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں چھپا کر رکھی ہے، مگر مطلب جو ہے حج کے ساتھ بھی ہمارے لیے وہی ہے کہ اس میں بھی مطلب جو ہے اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بہت ساری مطلب جو ہے ٹریننگ اس میں پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلی مطلب جو ہے جو شخص جب سفر حج کی مطلب جو ہے نوعیت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑی قیمت مطلب جو ہے ادا کر کے اس سفر کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے پیچھے نان نفقے کا لوگوں کا انتظام کرتا ہے، اور پھر اپنے لیے مطلب جو ہے وہاں جانے کا قصد کرتا ہے۔ اس کے پیچھے مطلب جو ہے یہ سفر وہ ہے جس میں کوئی مطلب جو ہے فائدہ نہیں ہے، مگر انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے جو ہے کام کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا قرب مطلب جو ہے پاتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے، اور اسے بے پناہ مطلب جو ہے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کی رغبت مطلب جو ہے اس میں جو پیدا ہونے والی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مطلب جو ہے جب اس راستے میں آگے بڑھ جاتا ہے تو وہاں مطلب جو ہے ہر چیز مطلب روک دی جاتی ہے، بے حیائی، ڈینگے مارنا، مختلف مطلب جو ہے الگ الگ کام، حتیٰ کہ مطلب جو ہے بیوی سے تعلق کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے شکار کو نہ مارنے کی کیفیت بھی وہاں پہ ڈالی جاتی ہے، الگ الگ طریقے سے جہاں مطلب جو ہے اس کو اس لباس پہننے کے بعد جو حدود متعین کر دیے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں
اللہ رب العالمین کا وہ مطلب جو ہے نیکی اور تقوی کی صفت اس کی مطلب جو ہے روح میں پیدا ہو جاتی ہے. اسی کے نتیجے میں ایمان کی بڑھوتری اور اس میں آگے بڑھنے والی مطلب جو ہے کیفیات مطلب جو ہے رونما ہو جاتی ہیں. پھر ہم دیکھیں گے چوتھا فائدہ کہ اس میں احرام مطلب جو ہے جب پہن کر جو شرائط اختیار کرتے ہیں اس میں جو تلبیہ پڑھتے ہیں, یہ تلبیہ کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہے؟ اس میں انسان بے قرار ہو کر پکار رہا ہے, حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں اللہ, تو جو کچھ مطلب کرتا ہے تیری ہی تعریف ہے, تیری ہی بادشاہیت ہے اور تیری ہی اس نعمت ہے. یہ اقرار اور ساری شرک سے میں پاک ہوں کا اقرار کرتے ہوئے جب انسان بڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے تو اس کے دل کے اندر مطلب جو ہے کیا کیفیات ہوں گے, اس کی روح میں کیا تبدیلیاں ہوں گی اور اس کے لیے کیا مطلب جو ہے وہ روحانی کیفیت ہوگی, وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. نیکسٹ مطلب جو ہے جہاں ہم جائیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں طواف زیارت مطلب جو ہے کرتے ہیں, یعنی جو طواف کرتے ہیں وہاں بے قرار ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور بے قرار ہو کر اس کے طواف کرنا, وہاں دعائیں کرنا, یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے سامنے مطلب جو ہے حاضر ناظر ہونے والی, یعنی میدان حشر میں کھڑے ہونا اور وہاں مطلب جو ہے جواب طلبی کا جو منظر ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے. نیکسٹ فائدہ جو ہے وہ ہے صفا و مروہ میں مطلب جو ہے جو صحیح کی جاتی ہے اس میں بھاگنا اور وہاں پہ سفر کرنا, وہاں مطلب جو ہے دعائیں کرنا. وہاں مطلب جو ہے ذرا سوچ کر دیکھیں اس مطلب جو ہے حج کے دوران میں وہ مطلب جو ہے اس پکار پر مطلب جو ہے جو دوڑتا ہے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا یہ دوڑنا مطلب جو ہے تیری مطلب جو ہے رضا کے لیے ہے, میں جہد کروں گا, میں سعی کروں گا, میں تیرے لیے محنت کروں گا والا اقرار ہے جو اس کے ذریعے سے انسان مطلب جو ہے وہ اقرار کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. پھر مطلب جو ہے وقوف مینا اور عرفہ ہے جہاں مزدلفہ میں مطلب جو ہے قیام ہوتا ہے. اس کے بعد گویا اللہ کا وہ سپاہی بن جاتا ہے اور اپنے 5 مطلب جو ہے 6 روز اس کو کیمپ کسی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے اور ایک دن مینا میں پڑاؤ ہوتا ہے اور دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہوتا ہے اور خطبے میں کمانڈر کی ہدایات سنی جا رہی ہے اور رات مزدلفہ میں جا کر چھاونی مطلب جو ہے میں ڈالی جاتی ہے. سامعین اکرام, یہ وہ ادائیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان ایک سپاہی کی مانند اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. پھر ہے رمی اور جمرات. اس جمرات کے ذریعے سے بھی جو فائدے ہوتے ہیں وہ اس بات کا اقرار ہے کہ یہاں شیطان کے سارے مطلب جو ہے چالیں, سارے مطلب جو ہے سراغ اور سارے دھوکے اور سارا بلاوا جہاں کہیں آئے گا میں اسی طرح کنکریاں مار کر مطلب جو ہے اس کے لیے مطلب جو ہے ختم کر دوں گا اور تیرے راہ خدا میں سعی کروں گا. یہ وہ اقرار ہے جو ان حجوں کے ذریعے سے مطلب جو ہے کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے ہماری شخصیت نکھر کر ایک مطلب جو ہے بہترین مطلب جو ہے شخصیت جو اللہ کو محبوب ہے اور اس کی مطلب جو ہے برگزیدہ ہے ویسی شخصیت منظر عام پر آتی ہے. یہ وہ حج جس کا اقرار مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر مختلف مطلب جو ہے سوروں کے ذریعے سے احکام الہی دیے, تمام مطلب جو ہے برائیوں کا خاتمہ کر دیا اور صحیح رخ کے ساتھ ہمیں مطلب جو ہے حج کا صحیح طریقہ بتاتے ہوئے اس کے فوائد کا مطلب جو ہے اہتمام کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح رخ کے ساتھ سوچنے, عمل کرنے اور اس حج کے کو صحیح مطلب جو ہے رخ کے ساتھ ادا کرنے والے ہمیں بنائے. اور جو لوگ حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ پھر سے اعادہ کرے, پھر سے اس کو یاد کرے اور اگر کوئی کمی بیشی ہماری کردار میں باقی رہ گئی ہے تو اس کے ذریعے سے صحیح رہنمائی لیتے ہوئے ہم مطلب جو ہے اپنی اصلاح کریں. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.